मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। रोजे में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, शुगर लेवल कम हो गया तो रोजा तोड़ सकते हैं। मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोजा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोजे की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोजा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं। आप पर तो, शुगर के मरीजों पर तो ये चीज़ लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोज़ा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्ला हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोज़ा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखें। अगर रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब होने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि इन्ना लिल्ला होने वाला है तो फ़ौरन चीनी खा लें, ताकि इन्ना लिल्ला होने से उनकी हिफाजत हो जाए। तो शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें, लेकिन अपने साथ चीनी रखें हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले ज़रूरी है और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो अल्लाह की इजाज़त से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे एक जानने वाले एक सफ़र में मेरे साथ थे, उनको कहीं बस में उल्टियाँ हो गई, गाड़ी में उल्टियाँ हो गई। तो अब मुझे तो पता नहीं था कि इनको शुगर है और ये कोई मसला है इनके साथ। तो हम थे भी थर के सफ़र में, सहरा में, बिल्कुल कोई ना होटल करीब में, ना खाने पीने की कोई जगह। तो वो जनाब चक्कर आ रहे हैं और बिल्कुल मरने लगे वो। तो हमारे बच्चे भी थे साथ में, शुक्र है किसी बच्चे के पास से एक टॉफ़ी निकल आई, तो वो टॉफ़ी मैंने उनके मुंह में डाली है, तो थोड़ी देर में एकदम उनकी आंखें खुली और सही हो गए, बिल्कुल फिटफाट हो गए ना। अल्लाह का फजल, अब तक सही है। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपने पास लॉलीपॉप और टॉफ़ी और चॉकलेटों और चीनी और गुड़ और मिठाइयों का इंतज़ाम रखना चाहिए हर वक्त अपने पास। रोज़े में, अच्छा वो तो इनकी तो हालत ऐसी हो गई, मैं बता भी नहीं रहे कि मुझे मीठा खिलाओ, वो तो हमें ही ख्याल आया कि लगता है इनको शुगर है, डाउन हो गई है, तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे दी, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जवान आदमी है, कोई ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं, वगैरह 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 भी लिखा है इन्होंने। इसका क्या हुक्म है? देखें, रोज़ा टूटता है खाने पीने से या मक़आद के रास्ते कोई चीज़ बॉडी में दाखिल की जाए, यानी क़ज़ाए हाजत के रास्ते से, जैसे कोई दवा वगैरह दाखिल की जाती है। इसके अलावा मसाम के ज़रिए, स्किन के ज़रिए अगर आपकी बॉडी में कुछ जाएगा या नसों के ज़रिए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे आप जब नहाते हैं तो पानी मसाम के ज़रिए आपकी स्किन में, मसाम में दाखिल होता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ऐसे ही ड्रिप अगर किसी ने चढ़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोज़ा लगना बंद हो जाता है, यानी रोज़े की शिद्दत में कमी आ जाती है, तो रोज़े का मकसद फौत हो जाता है। तो देखें, वो तो नहाने के बाद भी रोज़े की शिद्दत में कमी होती है। आप अगर एयर कंडीशन रूम में आके बैठ जाएं तो वहाँ भी रोज़े की शिद्दत में कमी हो जाती है। तो रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हमें मना किया खाने पीने से रोज़े में, तो बस अल्लाह मियाँ की पाबंदी ही को फॉलो करना चाहिए, खाने पीने से मना किया है। अब इससे जितना रोज़ा अल्लाह लगाना चाहे लग जाए, आप खुद से अपने आप को टेंशनों में ना डालें। एयर कंडीशन रूम में अगर कोई बैठ सकता है रोज़े में ताकि रोज़ा ना लगे तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मियाँ ने तो नहीं कहा। किसी को एसी मुयसर नहीं है तो उसको रोज़ा लगेगा, वो बेचारा धूप में चल रहा है, तो वो उसको सवाब ज़्यादा अल्लाह ताला दे देंगे। तो इसलिए रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा कर लेना नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से, या एयर कंडीशन रूम में बैठने से, या बाज़ लोग रमज़ान ठंडे इलाकों में जाके गुजारते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा हो जाता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इसी तरह रोज़े में कोई बीमार था, ड्रिप लगवा ली, तो कोई हरज नहीं है। बग़ैर बीमारी के भी ड्रिप लगवा ली तो भी रोज़ा टूटता नहीं है इससे, लेकिन ज़ाहिर है कोई पागल ही होगा जो बग़ैर बीमारी के ड्रिप लगवाएगा, डॉक्टर खुद भी नहीं लगा के देगा उसको। रोज़े में ताकत के इंजेक्शन लगवाना, एक आदमी जो सेहतमंद है, कोई बीमारी से लाहिक नहीं है, अगर वो रोज़े की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाता है और मकसद ये है कि रोज़े की हालत में भूख प्यास का एहसास ना हो, तो क्या इससे रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? और बिला उज़र रोज़े की हालत में ऐसा करना कैसा है? हम्मादुल्लाह, जायज़ है, कोई हरज नहीं है, इसलिए कि रोज़ा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का। तो ये खाने पीने से अवॉइड कर रहा है तो बाहर से जो मर्ज़ी कर ले। बाज़ लोगों को इस पर ये इश्काल होता है कि इससे रोज़े का मकसद फौत हो जाएगा। तो देखें, रोज़ा नाम है खाने पीने से और जिमा से अवॉइड करना। बाकी अपने आप को ज़बरदस्ती टेंशन में डालना ये रोज़े के मकासद में से नहीं है। जितनी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए वो तो ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे हमें शदीद प्यास लग रही होती है
ہم کیا کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے, تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے. تو اب کوئی اس کو, آج تک کسی نے اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ نہیں لکھا. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا, ٹاول کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے. تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے, نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی. تو جیسے ان ہیلوں سے, ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. باقی اس سے ایسا روزے کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے. آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں, جو پیاس لگے گی, جو بھوک لگے گی, وہ اپنی جگہ لگے گی. اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے, وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیتے. تو ایسا نہیں ہے, آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں, بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی. تو جو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی. اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو, کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں. وہ بھی آپ کو منع کرے گا, بھائی اچھا بھلا آدمی ہے, کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے. بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے قلی کریں. قلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے, نہ تاکہ فرض قلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے. کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے. نہیں جی, احتلام سے, نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اسی میں ایک مسئلہ ہے, یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں, حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران, اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ نہیں ہوتا. ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے, لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مریض کا روزے کے دوران آکسیجن لینا, کیا مریض روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کر سکتا ہے؟ انعام الحق کوئٹہ سے. جہاں تک میری معلومات ہیں آکسیجن جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس میں دوا کے بھی کچھ ذرات ہوتے ہیں, تو اس لیے آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ وہ دوا کے ذرات آپ کے لنگس میں, آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آکسیجن میں لینے میں کوئی ذرات نہیں ہے, کوئی دوا کے کوئی ذرات نہیں ہے, خالص آکسیجن جیسی گیس ہی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو مجھے معلومات تھی میں نے اس کے حساب سے بتا دیا آپ کو. حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. اچھا بھائی, حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے. دیکھیں حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے, فرض ہے.
اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے، جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ۔ لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے۔ پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا۔ جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم۔ میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے۔ نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا، گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے۔ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم۔ سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے۔ تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں، بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں، تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں۔ دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم۔ روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس۔ اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں
دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود یہ حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ۔ دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے: نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں۔ البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں، بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے۔ اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے، کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا، روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا۔ سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ احمد سعید سیالکوٹ سے: جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، آپ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور روزہ شروع ہو رہا ہے سفر کے دوران، تو یہ والا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی سفر آپ کا شروع ہوا نہیں ہے، جیسے آپ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے ارادہ کیا مدینہ یا مکہ جانے کا اور رمضان چل رہا ہے، اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں سفر کے لیے اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ ابھی سفر میرا شروع ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ میں جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزہ رکھنا لازم ہے، یہاں تک کہ جہاز ابھی رن وے پر ہے، وہ رن وے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹیک آف کرنے کے لیے، تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیونکہ ابھی سحری کا وقت اگر اس دوران ختم ہو جائے، یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا لیکن ابھی کراچی کی حدود کے اندر ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی مجھ پر لازم ہے روزہ رکھوں۔ ہاں، جہاز کراچی کی حدود کو چھوڑ چکا ہے اور اب سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے اور سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، اب میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا، تو وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے جو روزہ سفر کے دوران آئے، ابھی سفر شروع ہوا نہیں ہوتا، آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پہلے ہی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے: دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے، کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو پھر پین تو پین ہے، وہ بیماری ہے، لیکن اگر صرف روزہ
بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے, اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے, روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے, بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے.